बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और बाखबर सवेरा के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं अशफाक इसहाक सत्ती। और आज यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है। और बेसिकली सदफ आपसे ही मेरा सवाल है कि आप मुझे बताइए कि उस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसकी हैं? यकीनन पाक फौज की। और हमारे जो जवान हैं जब वो शहीद होते हैं तो ज़ाहिर है उनकी कुर्बानियों को हम मेंशन करते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका वो कमिटमेंट है, वतन से मोहब्बत है और वो जज्बा है जिसको हम बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज कर सकते। और जो शोहदा होते हैं किसी भी मुल्क में वो उनकी असास होते हैं, मीरास होते हैं। और आज के दिन का मनाने का मकसद ये है कि हमें उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने शोहदा को भुला देती हैं। बिला शुबा। और न सिर्फ ये कि याद रखना बल्कि उनको सराहना, उनको चाहना, उनका इज्जत और एहतराम अपने ऊपर मुकद्दम रखना, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और उनकी बहादुरी की दास्तानों को बताना, ट्रांसफर करना जनरेशन टू जनरेशन। पहले जब हम अपने स्कूल लाइफ में थे तो वहाँ पर दरसी कुतुब में कितनी सारी ऐसी स्टोरीज होती थी जिसके अंदर कैप्टन सरवर की कहानी हो, राजा अजीज भट्टी शहीद की कहानी हो। इसके अलावा आप ये देख लें कि पूरी हवालदार लालक जान और फिर कैप्टन कर्नल शेर खान, मतलब ये 65 की 71 की जंगों के शोहदा, बिल्कुल मतलब इतनी दास्तानें हैं। सारे निशाने हैदर जो थे उनकी कहानियां, उनके नाम हमारे जहनों में, बिल्कुल एम आलम साहब। इसके अलावा मतलब ओवरऑल आप देख लें कि जितने पाक फौज के हमारे बल्कि अफवाज पाकिस्तान के जितने कारनामे थे, कर्नल शेर खान उनका तो दुश्मन भी उनकी बहादुरी का मोतरफ हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये सिलसिला आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान ने जब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा साथ हुआ, उसके बाद हमने देखा कि बेइंतहा हमने कुर्बानियां उठाई। बात की जाती है 140 अरब डॉलर के नुकसान की, बात की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की। ज़ाहिर सिविलियंस ने भी बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन उसके अलावा हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी अफवाज ने भी बहुत नुकसानात उठाए और हमारे जवानों ने वहां पर बहादुरी की जो दास्तानें हैं वो रकम की हैं। तो हम उनको याद करते रहेंगे। और आज के दिन ज़ाहिर हम उन्हें सलाम पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। शोहदाए पाकिस्तान की बेलौस कुर्बानियों को खिराजे अकीदत। मुल्क भर में आज यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब GHQ की यादगार शोहदा पर होगी। आर्मी चीफ यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे। पाक फजाइया और पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स में भी यादगार शोहदा पर खुसूसी तकारीब होंगी। 9 मई को मुल्क में रेड लाइन क्रॉस की गई, जिम्मेदारों को माफी नहीं मिलेगी। वजीर आजम का अजमत शोहदा कन्वेंशन से खिताब, कहा कोई कोताही करूंगा ना बर्दाश्त करूंगा। तो यकीनन आज का दिन बड़ा अहम है, जैसे कि आपको अंदाजा हो रहा होगा और आप देख भी सकते हैं कि यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान आज मनाया जाएगा और कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अशफाक आज खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया। आज का दिन खास तौर पे इसी दिन रखा गया खास तौर पे, और जो मरकजी तकरीब होगी वो GHQ के यादगार शोहदा पर होगी, जहां पर आर्मी चीफ जो है वो खिराज अकीदत पेश करेंगे। साथ ही एयर नेवल हेडक्वार्टर समेत यादगार शोहदा, सूबाई दारुल खिलाफों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा बिला शुबा। और जाहिर है कि इस मौके पर एक शेर जो हमारे शोहदा की मुनासिबत से हम अपने नाज़रीन के सामने पेश करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त शेर है। वो ये है कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। तो ये है कि जाहिर है कि हम यहाँ पर रह के यही कर सकते हैं, हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं, हम उन्हें याद कर सकते हैं, हम ये रियलाइज करवा सकते हैं कि ये कुर्बानियाँ आसान नहीं होती। एक तरफ आपकी फैमिली हो, एक तरफ आपका वतन हो, और आप अपने वतन से मोहब्बत की खातिर, अपनी मट्टी से मोहब्बत की खातिर अपने आप को अपने घर वालों से दूर रखें और उसके बाद दुश्मन से नबरदाज़मा होकर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दें। इससे बढ़कर कोई आपके लिए क्या कर सकता है। और हम वक्त तैयार चौकस अपनी जान हथेली पे लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के शहरियों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हम इन्हें देखते हैं। और कितना ही मुश्किल महाज हो,
چاہے وہ جو کہ اشفاق نے حوالہ بھی دیا تھا جب ہم انٹرو کر رہے تھے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی کتنی قربانیاں اس میں نہیں دی، یا اس کے علاوہ جو مختلف اوکیزن پہ آپریشنز کیے گئے ہیں، وزیرستان کی مثال لے ضبط کیا گیا، وزیرستان کیا گیا، مختلف آپریشنز کیے گئے، سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. سو یہ انہی قربانیوں کی بدولت اور ان کی بہادری اور شجاعت کی بدولت ہے کہ آج ہمارا ملک محفوظ ہے. اچھا، اور جب اشفاق ہم جب انہیں ریوزٹ کرتے ہیں، یہ یادیں تازہ کرتے ہیں تو گوز بمز یعنی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو فیل کرتے ہیں نا کہ جیسے آپ خود وہاں کرتے ہیں. نہیں، آپ یہ سوچتے ہیں یار کوئی اتنی بہادری اور شجاعت کیسے دکھا سکتا ہے. یقیناً یہ ہمارے جوانوں فوجیوں کا جذبہ ہے. تو یہاں پہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو سارا یہ آج کا دن منایا جا رہا ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے. اس کا کانٹیکسٹ ہے 9 مئی کے افسوسناک شرمناک واقعات، جب اس طریقے سے جو یادگار شہداء ہے ان کے اوپر بھی جا کر توڑ پھوڑ کی گئی. وہاں پر بھی جو ہم نے مناظر دیکھے، سب کا دل دکھا، سب نے خون کے آنسو کہا کہ ہم روئے اس دن، اور بڑا افسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آج کے دن کو منایا جا رہا ہے ان شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے. تو پاک فضائی کے ونگ کمانڈر جمال اکبر آفریدی شہید کے صاحبزادے نے واقعات کو دہشت گردی یعنی جو سانحہ 9 مئی ہوا اس کو قرار دیا. مجتبیٰ جمال کا کہنا ہے احتجاج کے نام پر شیطانی کھیل کھیلا گیا جس سے دشمن کے ایجنڈے کو تقویت. مجتبیٰ جمال ونگ کمانڈر جمال شہید کا بیٹا ہوں، اور میں 9 مئی میں جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں بہت ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ظاہری بات ہے نہیں ہونا چاہیے تھا واقعہ. میں مانتا ہوں کہ اس وقت عوام جو ہے غصے میں تھی اور احتجاج کرنا عوام کا حق ہے، لیکن یہ شہداء کے مونومنٹس کو گرانا، سولجرز پر پتھر مارنا اور یہ جو گاڑیاں جلانا یہ بالکل غلط ہے. یہ کام دشمن بھی نہیں کر پائی جو اس دن ہماری عوام نے کیا تھا. تو مجھے بہت ہی افسوس اور دکھ ہے اس بات کا. اللہ سے یہی امید ہے میری کہ آئندہ ایسے کوئی واقعہ اور سانحہ نہ پیش آئے. اچھا جی، تو اب ذرا کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے ہمارا مقصد ہے پیغام دینا، سمجھانا، لیکن عوام کے اندر اور خاص طور پر جو ایسے لوگ ہیں ان کو خود بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بات کر لیتے ہیں تمام تر صورتحال پہ. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار بینگ ود اس. یہ ملک بھر میں آج یوم تکریم شہداء منایا جا رہا ہے. میں شروع میں انٹرو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے بچپن میں اپنے شہداء کے حوالے سے ہم اپنے جو نشان حیدر تھے ان کے حوالے سے پڑھتے ہوئے آئے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے نہ صرف یہ کہ ذہنوں میں وہ کہانیاں، وہ حقیقی واقعات زندہ ہیں، بلکہ ہمیں ان کی قدر بھی ہے. واٹ ہیز چینجڈ اوور دا ایئرز کہ جس کی وجہ سے یہ 9 مئی جیسے واقعات پیش آئے، اور اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آج کا دن اس سلسلے میں ایک بڑا اسٹیپ ہے، اور کیا ہونا چاہیے؟ جی تھینک یو سر، تھینک یو. آئی تھنک دس از ویری کرٹیکل کوشچن جو آپ نے کیا ہے. تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا کہ یہ اسٹیج پہ ہم لوگ کیوں پہنچے. 3 دن پہلے میں نے اور میری مسز نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا تھا، جس کا ٹائٹل تھا پی ٹی آئیز ہائمز آف ہیٹ جو ہے. تو اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 مہینے سے دیر واز اے پرسسٹنٹ کیمپین اگینسٹ دا ملٹری، اور بڑی سٹل کیمپین تھی. پہلے انہوں نے پرانی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، دین دے اسٹارٹیڈ زومنگ آن ٹو دا کرنٹ لیڈرشپ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ 9 مئی کے جو لیٹ سے واقعات ہیں سڈنلی ایرپٹ ہوئے اور ان کے جو ورکرس تھے، اس کو میں عوام نہیں کہوں گا، بیسیکلی اٹ واز آئی تھنک پی ٹی آئی جو ایکٹیوسٹ تھے. تو یہ 10 مہینے سے ایک ذہن سازی کی جا رہی تھی، اس کے اندر اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو ڈیفینس فورسز، اس کا بڑا مذاق اڑایا جاتا تھا. اس کے اندر ان کا ایک ایکو چیمبر ہے ود ان پاکستان اور باہر، میں ابھی نام نہیں لوں گا، باہر ان کے کچھ ریٹائرڈ ملٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ ڈائریکشن لے کے اور انسائٹ کرتے ہیں. اچھا، اور یہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ ایون نازیزم جب ہٹلر کا تھا تو اس میں ذہن سازی کی گئی تھی اور یہ قوم کو جو ہے اس طریقے سے ملٹرائز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کی مینیفیسٹیشن ہوئی فزیکل وائلنس کی فارم میں. اور آج کا جو کہ پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے جس کے اندر سچ اور جھوٹ کو آئی تھنک جاننا بڑا مشکل ہو گیا. تو سوشل میڈیا اس کو کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹلی، کیونکہ سوشل میڈیا بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا یوتھ جو ہے، ہم نے ایک سروے کیا تھا، اٹ از اباؤٹ 5 to 8 hours پر ڈے وہ سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے، چاہے وہ کامرس کے لیے کرتا ہے یا لیٹ سے گپ شپ لگاتا ہے یا نالج کے لیے. سو یو آر ڈیفینیٹلی کنیکٹڈ. تو اس کے لیے ایک ایکو چیمبر بنائے. تو یہ تو آئی تھنک دیٹ واز بیسیکلی بائی ڈیزائن. لیکن دا وے آئی تھنک ملٹری نے رسپونڈ دیا، اس کے اندر بڑا ریسٹرین تھا.
موسٹ پرابلی دی ایم واز کہ خدا نہ خاصہ بلڈ شیڈ اور اس کا پھر فائدہ اٹھایا جائے. تو اس سے جتنا بھی نقصان برداشت کیا اپنی کریڈیبلٹی کو بھی ڈینٹ کیا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرا ماشاءاللہ بیٹا بھی ابھی آرمی میں ایک میجر ہے, صافدار ہی, اور اچھا اس نے وزیرستان میں بھی سرو کیا ہے, اس نے تیرا ویلی میں خیبر ایجنسی میں سرو کیا ہے اور قوم کی خدمت کی ہے. میں کہتا ہوں تم نے احسان کوئی نہیں کیا, لیکن وہ بھی تو ٹریول کرتا ہے. اس طرح میری وائف کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ شہید ہے ایک ایئر فورس کا, ایک آبادی کو بچاتے ہوئے 90s میں اس کا کریش ہوا. اچھا, سو وی آر اے فیملی اینڈ آئی ایم شیور آپ کی فیملی میں بھی ظاہر ہے آپ کے رشتہ دار ہیں, بھائی بہن ہیں جنہوں نے سرو کیا ہے. سو اٹس ویری ویری انفارچونیٹ, لیکن آئی تھنک پاکستان ہیز کم آؤٹ آف دا کرائسس. آل دا مور ریزن جو آج کا دن ہے, ویسے تو قوموں کو اس کو منانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, لیکن اگر لیٹ سے یوتھ کو آپ بلڈر کر رہے ہیں یا مس ڈائریکٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایک ایز اے ریمائنڈر ہے. ایز اے ریمائنڈر, اور وہ جو ایک ڈسٹینس جس کی آپ نے بات کی, ایک ایکو چیمبر بن گیا تھا, اس کو وہ سائیکل بریک کرنے میں بڑا اہم کردار آج کا دن ادا کر سکتا ہے. تاکہ ظاہر ہے اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا گمراہ ہو گئے, انہوں نے اس طرح کیا, تو ان کو ایک موقع ملے سمجھنے کا یقیناً آج کے دن سے. تو آپ سمجھتے ہیں آج کے دن اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پہنچنا چاہیے وقار صاحب؟ جی ایسے ہی ہے, اور ساری قومیں کرتی ہیں. میں آپ کو ایون یو ایس لاز بتاؤں, اگر آپ وینڈلائز کرتے ہیں مانومنٹس جو نیشنل یونٹی کے مانومنٹس ہیں, فرض کے اس میں شہداء کے مانومنٹ ان کے بھی ہیں, مارٹرز ہیں یا ان کے لیٹ سے لیڈرز ہیں, تو اس کی بڑی کڑی سزائیں, 10 سال سزا ہے اس کی. سو اٹ مینس اس طرح انڈیا میں ہے جس میں وجے دیواس جو ہے وہ مناتے ہیں اپنے شہداء کے لیے جو بھی ان کے ہیں. سو آئی تھنک دس از یونیورسل, آئی وڈ سے آپ کہہ لیں انریٹن. لیڈر صاحب ایک چیز تو یہ کبھی ہوا نہیں تھا. ہمارے جو مذہب میں بھی شہادت کا ایک بڑا رتبہ ہے, اس کے حوالے سے کتنی احادیث موجود ہیں, کس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. اس کے ساتھ ساتھ کافی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر آپ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی پاک فوج میں سرو کیا ہے اور آپ نے مختلف محاذوں پر دشمن کا سامنا کیا ہوگا, سرو کیا ہوگا, لیکن ہمارے ہاں وہ جس طریقے سے قدر ہونی چاہیے, مثال کے طور پر آپ امریکنز کی بات کرتے ہیں تو وہ جناب ایک دوسرے کو, وہ ویٹرن جو ہوتا ہے اس کا ایک الگ ہی اس کو قدر کی جاتی ہے, اس کو بتایا جاتا ہے. اگر کوئی کہے جی میں عراق میں سرو کر کے آیا ہوں, بھلے جو بھی کارنامے انجام دے کے آیا ہو, یا افغانستان میں یا ویتنام میں یا ویئر ایور, تو ان کی بڑی ویلیو دی جاتی ہے. یہاں پر صورتحال مختلف ہے, آپ بتائیں تو اتنا قدر نہیں ہوتی جتنے کی ہونی چاہیے. اور ہر ملک کے لیے ان کے اپنے ملک کہتے ہیں نا, جیسے پاکستان فرسٹ, تو ان کا ملک اپنا پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے. جی ایگزیکٹلی. ابھی اگر آپ اپنا لاسز دیکھیں جو وار آن ٹیرر میں ہمارے ہوئے ہیں, اس میں شہداء میں سارے شامل, اٹس ناٹ اونلی پاکستان آرمی, اس میں ہماری تینوں سروسز ہیں. دین جو ہے پولیس, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, فرنٹیئر کور ہے, فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے, آئی جی لیول کے ہمارے ایک ایف سی تھے, آئی تھنک صفت غیور صاحب بھی تھے, جی صفت غیور صاحب. اس طرح اگر آپ آرمی دیکھیں تو 3 سٹارز تک شہید ہوئے ہیں, اور اس طرح جوان سے لے کے اوپر تک قربانیاں. اور صاف ظاہر ہے اگر افغانستان میں ایک فارن پاور آئی تھی تو اس کا سارا فال آؤٹ ہمارے پہ آیا اور اس کے اندر ڈیفینڈ کیا ہے. اس طریقے سے 65 ہے, 71 ہے, 48 سے اگر آپ شروع کریں, اور اس کے بعد آپ کا ایون کارگل ہے, پھر سوئفٹ ریٹارٹ میں آپ دیکھیں انڈیا کو جواب دیا گیا. اسی طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ 24/7 ڈیوٹی دیتے ہیں. پھر ویسٹرن بارڈر ہے, آپ نے ابھی آئی تھنک صبح کی خبروں میں تھا کہ 3 ہمارے شہید ہوئے ہیں. تو کس لیے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے ایسے مانومنٹس کو وینڈلائز کیا جائے. ابھی ہمارے ایک اسفندیار تھے, کیپٹن اسفندیار شہید, جو والد صاحب کی آئی تھنک ایک میسیج تھا جب اٹک میں ان کا ایک چوک تھا جس کو ان کی یادگار بنی ہوئی تھی کہ الٹیمیٹلی اگر اس کے لیے میرے بچے نے قربانی دی ہے تو آئی تھنک دیٹ از ویری. اچھا, اس سے بڑھ کے کون سی چیز؟ ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ واقعہ تو ہو گیا, افسوسناک واقعہ, اور ہم سب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, اور سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ نہ ہوتا, یہ سانحہ نہ ہوتا. لیکن اس کے بعد جس طرح قوم نے رسپونڈ کیا, جس طرح قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک دیٹ واز اے ویری ویری نیچرل رسپانس. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں عوام کو ڈیفینیٹلی آپ ٹیگ نہ کریں. اٹ واز جسٹ آئی وڈ سے لمیٹڈ گروپ تھا, اور وہ بھی مس ڈائریکٹڈ بائی دا لیڈرشپ ہے. اگر آپ دیکھیں کسی بھی گروپ یا لیٹ سے آرمی یا ملٹری کے بارے میں آپ کنٹینیوسلی آپ کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے یوتھ ہے مس ڈائریکٹ ہوئے تھے. سو عوام نے آئی تھنک اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, اور آج آئی تھنک اگر آپ جا کے دیکھیں تمام گورنمنٹس میں, گیرزن میں پولیس کے شو ہیں, ہر جگہ فنکشن, اور عوام ہی جوائن کر رہی ہے. سو ایک تو یہ بڑا اچھا تھا, اٹ بیکیم اے ریلنگ پوائنٹ کہ آپ یو سٹ بیک اینڈ دین ریئلائز یا ریفلیکٹ کریں یہ کیوں ہوا ہے, اینڈ دین ڈیفینیٹلی دیر از اے نیڈ کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں, ریمائنڈ کریں,
اور ایک اور چیز بھی ہے یونیورسل فینومینا ہے, اپنے شہداء کو آپ یاد رکھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ کسی کی شہادت سے اس کی کہانی ختم نہیں ہو جاتی. آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے سے جو قربانیاں دیتا آ رہا ہے اپنے وقت کی, اپنا وہ وقت جو اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکتا تھا, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کبھی کتنے عرصے بعد چھٹی ملتی ہوگی, وہ جوان یا وہ آفیسر وہ اپنی فیملی سے جا کے ملتا ہوگا, ہو سکتا ہے عید کے موقع پر کال آ جائے, وہ عید پر گھر پہ نہیں ہوتا ہوگا اپنی سرحدوں کی نگہبانی کے لیے, پھر سیاچن جیسے محاذ پہ ایسے مشکل محاذوں پہ جا کے, اور پھر اس کے بعد اگر اس کی شہادت ہو جائے تو اس کی فیملی کس کرب سے گزرتی ہے اور کس بہادری سے اس کا سامنا کرتی ہے, یہ بھی ایک الگ داستان ہے. اچھا ایک تو چیز یہ ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ایک محاورہ کہ نپ دا ایول ان دا بڈ, یعنی کہ جب یہ سارا سلسلہ شروع ہو رہا ہو, آپ نے کہا کہ 9-10 مہینے یا 1 سال کا یہ پورا ایک کہانی ہے, ایک آہستہ آہستہ بلڈ کیا گیا, تو یہ بھی اس سے ایک میسج ملا ہوگا ایک تھوڑا سا کہ پہلے سے جب شروع ہو رہا ہو یہ سلسلہ اس وقت ہی اس کو روک دیا جائے تاکہ معاملات یہاں تک نہ پہنچیں, تاکہ کسی کو اتنی جرت نہ ہو کہ وہ کسی کے دماغ کو پراگندہ کر سکے. جی, آئی تھنک اگین دس از ویری امپورٹنٹ فنڈامنٹل سوال ہے کہ اسپیشلی سوشل میڈیا, بیکاز صاف ظاہر ہے اگر آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں, اٹ از رسپانسبل میڈیا, پرنٹ ہے, اخبارات ہیں, لیکن جنرلی آئی تھنک دی یوتھ ہیز مائگریٹڈ فرام پرنٹ الیکٹرانک ٹو سوشل میڈیا. جی بلکہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ ہی زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو اس میں ڈسپائٹ کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا لاز ہیں, اور مزے کی بات دیکھیں کہ جب بھی لیٹس سے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے جہاں پہ لیٹس سے دیر از اے ہیٹ اگینسٹ دا اسٹیٹ یا کسی انڈیویجول یا آپ سلر کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں, تو فوراً ہیومن رائٹس کے چیمپئنز آ جائیں گے, پیپل ول ٹیک ٹو دا کورٹس. تو آئی تھنک ایون کورٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کا اگر مس یوز ہوتا ہے باہر سے, جس طرح بھی آئی تھنک 9th کو آپ نے دیکھا کہ باہر سے باقاعدہ پلاٹنگ کی جا رہی, فلاں کے گھر چلے جائیں, فلاں مونومنٹ پہ چلے جائیں, فلاں بیس میں گھس جائیں, تو صاف ظاہر اس کا مطلب آپ انتشار کے علاوہ. لیکن اس کے اندر ایک چیز اور بھی میں ایڈ کروں گا بریگیڈیئر صاحب, ایک اور چیز ہے اس کے اندر چکر یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جو محاذ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹویٹر. اب باقی تو یہ ہے کہ فیس بک پہ کوئی اکاؤنٹ بنائے یا کہیں اور اکاؤنٹ بنائے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فون نمبر وہاں پر ڈائریکٹری میں جاتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کس کا ہے. اب ٹویٹر پہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ بوٹ اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں, آپ کی جو شناخت ہے وہ اس کے اندر چھپی رہ سکتی ہے, تو اس لیے پیپل تھنک کہ دل سے وٹ ایور دے وانٹ, کوئی مصنوعی جعلی پکچر لگا کے کچھ بھی کر کے دل گیٹ اوے ود دیٹ. تو یہ بھی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں. جی, اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں ایکچولی اس کا کمپلیٹ سائنس, اگر آپ ٹویٹر کو دیکھیں آئی تھنک وی ہیو لائک آئی ایم شیور کوئی 46 لاکھ لوگ ہیں, اور اس کے اندر پھر ایکٹیو یوزر دیکھیں تو شاید کم ہے, لیکن ایک امپریشن کریٹ کیا جا سکتا ہے پارٹیز آرگنائز لیٹس سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کہ بہت زیادہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور صاف ظاہر ہے ٹویٹر بیسکلی افیکٹس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا لیٹس سے ہماری مڈل کلاس ہے یا ورکنگ کلاس ہے اور یوتھ ہے, تو ان کو ایک آئی تھنک ایک رستہ بھی دکھایا, اچھا یا برا رستہ دکھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ابھی سوشل میڈیا لاز کو بھی آپ امپلیمنٹ کریں, آپ ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں, ہیومن رائٹس ہیں یا آپ کے ایشوز ہیں بالکل آپ ڈسکس کریں, لیکن کیمپین اگینسٹ اسٹیٹ جو ہے پھر آئی تھنک اس پہ آئی ایم شیور جوڈیشری بھی ہماری دیکھ رہی ہے. یہ جب بڑے عجیب سے ریمارکس آتے ہیں کہ نہیں جی سوشل میڈیا تو آزاد ہے, آزادی کا ڈیفینیٹلی اگر آپ قائد اعظم کا بھی دیکھیں جو 3 بڑی چیزیں تھیں, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. تو اس میں ایک تو یونائٹیڈ رہنے کا ہے, دین ایمان بالکل ہے, ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ. ابھی آپ دیکھیں عرب ورلڈ ہے یا چائنا ہے, ڈسپائٹ کہ وہاں پہ کافی کنٹرول ہے, لیکن دے آر ڈیولپنگ, کوئی ایسا نہیں ہے. تو لیکن اگر شکر بے مہار آپ بن جائیں اور آپ لیٹ سے گول بن جائیں ایک ہیٹ کے چوز نہیں ہونا. سو آئی تھنک دیز آر سم آف دا لیسن جو ہمیں لرن کرنے چاہیے, اور اس کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آپ اچھا ڈیبیٹ کریں, آپ شستہ طریقے سے. آج کا دن ہے لیسن لرن کرنے کا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب موجود تھے, اور نے ساری صورتحال کو بڑے جامع انداز میں تجزیہ کیا ہے, اور یقیناً ہم آج کے دن شہداء کو یاد کر رہے ہیں, اور ان کی یادگار جو ہے جو اور والدین کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے, اور ان کی جو فیملیز ہیں, سوچیں انہیں کتنا دکھ پہنچا ہوگا یہ ساری صورتحال دیکھ. اچھا, ایک اور چیز ہے صدف کہ والدین کے اوپر بہت ذمہ داری ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہوئے ان کے والدین کس قدر مشکل میں ہوں گے, کہ ظاہر ہے وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے, بھگت رہے ہوں گے, لیکن اگر ان کے اوپر نظر رکھی جائے, ان کو گائیڈ کیا جائے, ان کو بتایا جائے, تو یہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اٹس ٹائم ٹو لرن ایز ویل کہ آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں جینا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سوشل میڈیا کو بالکل ہی ختم کر دیں, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے یہ ایک اب آپ کی ہیومن رائٹس میں شامل ہوتا ہے, لیکن
اس کا مس یوز نہ کریں. یعنی کہ اگر آپ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کر اور ایسی ٹویٹس کر رہے ہیں جو ملک مخالف، ریاست مخالف ہیں، تو یہ آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے. تو یقیناً اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ بچ گئے، کل آپ بچ گئے، کبھی نہ کبھی اس کی آپ کو کنسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. تو ذرا سوچ سمجھ کے آپ اپنے ملک کی خدمت کیجئے جی، اور اچھی باتیں کیجئے، پازیٹیوٹی پھیلائیے. کئی ایسے ملک ہوتے ہیں جہاں پر یہ سول لبرٹیز نہیں ہیں. بالکل یہ آپ سوچ لیجئے. اچھا جی، ہم یہ بات کر رہے ہیں شہیدوں کی، تو ایک شہید ایسے جن کی بہادری کا معترف دشمن بھی ہوا، اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بھارت. تو کارگل کے محاذ پہ انہوں نے جو کامیابی کے جھنڈے گاڑے، کیپٹن کرنل شیر معزز حاضرین، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جنرل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری، چیف آف آرمی سٹاف، یادگار شہداء تشریف لا چکے ہیں. میں کوہ طور پر کیوں کر سفر تمام کروں، میں جب بھی چاہوں کلیمی بنوں، کلام کروں. مجھے نہ ضرب کلیمی نہ شوق بیضائی، میں تیرے نام سے ضرب و شفا کا کام کروں. تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے کیپٹن محمد بلال صادق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. صدق الله العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، اور اس کا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا. اور آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے. اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی، اور اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. یوم تکریم شہدائے پاکستان. آج یوم تکریم شہدائے پاکستان بھرپور ملی جذبے سے پورے ملک میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ شہدائے وطن کو یاد رکھنے اور ان کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہ کرنے کے عزم کو دہرانے کا دن ہے. ان کے لواحقین کو یہ حوصلہ دینے کا دن ہے کہ ہم اپنے شہداء کو ہرگز نہیں بھولے. بلا شبہ شہداء کی فرض شناسی اور عظیم قربانیوں کے طفیل ہم ایک آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں. وطن کے شہداء پہ ناز ہم کو، یہ ناز ہم کو سدا رہے گا. لہو سے سینچا ہے سارا گلشن، یہ سارا گلشن کھلا رہے گا. یہ کہہ کے سینوں پہ زخم کھائے، ذرا بھی اس پر نہ آنچ آئے. یہ جان جاتی ہے چاہے جائے، وطن ہمارا بچا رہے گا. اذیتوں کو، مصیبتوں کو گلے لگا کر پیام دے دو. یہ راہ حق ہے یہاں پہ ہر سو، وطن سے عہد وفا رہے گا. گلے لگا کر گلے مٹا کر بلندیوں پر قدم جما کر، فلک کے اوپر ہمارے پرچم کا چاند تارا سجا رہے گا. خدا کی جانب سے رزق حاصل، رضائے خالق کے ہیں جو حامل. مقام عشق جنوں میں ان کا نگاہ رب میں بنا رہے گا. اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جنرل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری، چیف آف آرمی سٹاف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج کی جانب تشریف لے جائیں. خواتین و حضرات، اب قومی ترانہ ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے کہ احتراماً اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں.
اب میں جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری چیف آف آرمی سٹاف سے التماس کرتا ہوں کہ وہ شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کریں. اے وطن ہے آرزو کے زیست میں تیرے کسی کام آ سکوں، تو ایک بار پکارے اور میں 100 بار آ سکوں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. یا اللہ، افواج پاکستان کے شہداء کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. جو وعدے اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بیان فرمائی ہیں، ان سب سے انہیں سرفراز فرما. ان کی قربانیوں کی بدولت ارض پاک کو ہر قسم کے فتنے اور اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. یا اللہ، وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما اور ہر میدان میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب شہدائے پاکستان کو سلامی پیش کی جائے گی.
شہداء گھاٹ کا شہدائے پاکستان کو سلامی کا پرجوش و والہانہ انداز. شیر دل پاسبانوں کی تعظیم کا، اس لہو کے ادب اور تحریم کا آج دن ہے شہیدوں کی تکریم کا. جن کی آنکھوں کے تارے یہ جاں باز تھے، ان میں عزت اور محبت کی تقسیم کا آج دن ہے شہیدوں کی تکریم کا. اب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان میں سب سے پہلے انسپکٹر جنرل اسلام آباد پولیس اکبر ناصر خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائیں. شہداء قوم کے ہیرو ہیں، ان کا تقدس اور احترام قوم کے ہر فرد پر فرض ہے. میجر جنرل انیک الرحمان ہلال امتیاز ملٹری، ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس. یاد فرمان قائد ہمیشہ رہے، اتحاد و یقین اور تنظیم کا آج دن ہے شہیدوں کی تکریم کا. ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی سید خرم علی. پاکستان اپنے سے منسلک تمام افراد اور ان کے لواحقین کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اور ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے. اب میں شہداء کے اہل خانہ اور طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یادگار شہداء پر آ کر پھول رکھیں اور محبت و عقیدت کا اظہار کریں. وطن کے ان سرفروشوں کا دھرتی سے وعدہ ہے کہ میرے جیتے جی تیرے شہروں پر
आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरा नैन कवल मुरझाए क्यों, तेरे सर से आंचल ढलके क्यों, सर रख देंगे हर पत्थर पर, जान रख देंगे हर डाली पर, हम आंच न आने देंगे इस वतन की खुशक बाली पर। ऐ मेरे दयारे वफाओ यकीन, आजाद सदा खुशहाल सदा। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज की तकरीब की खास बात यह है कि इन तुलबा में शामिल 11 होनहार बच्चे शुहदा के हैं। बिलाशुबा असातिज़ा हमारी आने वाली नस्लों के मैमार हैं और तुलबा हमारा रोशन मुस्तकबिल। पूरी कौम असातिज़ा और तुलबा की गिरां कदर काविशों पर नाज़ां है। हवाए गरम रुकेगी यकीन तब भी था, बगौले थमके रहेंगे यकीन अब भी है। ये ख्वाबे अर्ज़े वतन दिलनशी कल भी था, ये सरजमीने वतन दिलनशी अब भी है। अब मैं सीनियर वेटरन्स से गुजारिश करता हूं कि वो यादगारे शोहदा पर आकर फूलों की चादर चढ़ाएं। सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड, निशान इम्तियाज मिलिट्री। जनरल नदीम रजा रिटायर्ड, निशान इम्तियाज मिलिट्री। जिस्म जां का हुस्न जिनकी हर जाविया, एक दरख्शां निशां हुस्ने तकवीम का, आज दिन है शहीदों की तकरीम का। ख़वातीनो हज़रात, अफ़वाज पाकिस्तान की तारीख शुजाअत व बहादुरी की रोशन तारीख है। अजीम मार्कों की तारीख, कामरानियों की तारीख, शहादतों की अजमतों की तारीख है। 1965 की पाक भारत जंग हो या 1971 में मशरकी पाकिस्तान में दिफाए वतन का मार्का, वतन के खिलाफ दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो या नागहानी आफात के दौरान अवाम की खिदमत, अफवाज पाकिस्तान के जर्री जवान हमेशा सफ़े अव्वल में रहे हैं।
ان جواں مردوں کی شجاعت کی یہ داستانیں سابق مشرقی پاکستان سے رحیم یار خان تک، کھوکھرا پار سے سیالکوٹ اور کشمیر تک، شاہراہ قراقرم سے بلوچستان کے پہاڑوں تک، سندھ کے ریگزاروں سے سیاچن کے برف زاروں تک سنہری حروف اور الفاظ میں لکھی گئی ہیں۔ اب میں سول سوسائٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یادگار شہداء پر آ کر پھولوں کی چادر چڑھائیں۔ سب سے پہلے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا اور کمشنر اسلام آباد نور الامین مینگل۔ میجر جنرل قمر النساء ہلال امتیاز ملٹری اور محترمہ عشرت فاطمہ۔ جناب انصار برنی اور امبیسڈر سہیل احمد۔ اپنی آزادیوں کی ضمانت ہیں جو ایسے جذبوں کی افہام تفہیم کا، آج دن ہے شہیدوں کی تکریم کا۔ مولانا خبیر آزاد اور مفتی منیب الرحمان۔
إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وبرحمتك يا أرحم الراحمين. लुटे पुटे सही लेकिन थे बाज़मीर सभी, सो ख्वाबे जां हुए शर्मिंदे ताबीर सभी। कहीं ना गर्ज के डेरे ना हिर्स की हिद्दत, जुड़ी थी शाख तमन्ना से फर्ज की शिद्दत। नई उमंग थी ताजा थे वलवले सबके, खुले थे चश्मे फलक पे यूं हौसले सबके। मौलाना यासीन जफर और अल्लामा आरिफ वाहिदी। जिनकी तशना लिबी पर अताए खुदा, जिनकी तशना लबी पर अताए खुदा, जामे कौसर का सागरो तस्नीम का। आज दिन है शहीदों की तकरीम का। सिविल सोसाइटी हर दौर में पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना रही और जानी और माली कुर्बानी से दरेग नहीं किया। 9 मई का सानहा कौमी तारीख का स्याह तरीन बाब है। इन वाकयात के बाद पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह अपनी अफवाज से मोहब्बत और शुहदा से अकीदत का इजहार किया है, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज और अवाम के मजबूत रिश्ते में दरार डालने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। ख़वातीनो हजरात, अपने लवाहिकीन की मोहब्बत दिल में लिए जब वतन के ये फर्ज शनास बेटे अपनी धरती माह की हिफाजत के लिए सरहद पर पहरा देते हैं, तो ये इनके वालदैन का अता करदा जज्बा ही होता है कि वो मौत की आंखों में आंखें डालकर लम्हा ब लम्हा हर खतरे से नबर्द आजमा होते हैं और बवक्ते जरूरत अपनी जान तक इस धरती पर वार देते हैं।
पूरी कौम आपकी इस लाजवाल कुर्बानी और आपके हौसले को सलाम पेश करती है। यकीनन शुहदा पाकिस्तान का फख्र और अफवाज पाकिस्तान के माथे का झूमर हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही यौम तकरीम शुहदा की ये पुरवकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। ये फैसला है वतन को बचा के दम लेंगे, नए दिए नई शमें जला के दम लेंगे। ये फैसला है कि मेहनत से मुंह न मोड़ेंगे। ये फैसला है कि राहे अमल न छोड़ेंगे। कसम खुदा की ये पैमान हम न तोड़ेंगे। अब इस जमीन को जंग बना के दम लेंगे। ये फैसला है वतन को बचा के दम लेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम आपकी तशरीफ आवरी के बेहद शुक्रगुजार हैं। यादगार शुहदा GHQ रावलपिंडी से अलविदा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। तो ये इस पैगाम के साथ यौम तकरीम शुहदा पाकिस्तान की जो मरकज़ी तकरीब थी GHQ रावलपिंडी में, वो अपने अख्तिताम को पहुंची। और आप ये देखें कि यही वो दिन है, और इस तरह के दिन तवातुर से उनका इनेकाद होना चाहिए सदर, ताकि हम अपने शुहदा को याद रख सकें, हम उनकी कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश कर सकें, हम ये जान सकें कि उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द करके किस तरह से हमें हमेशा के लिए उनका कर्जदार कर दिया। बिल्कुल। और आज ये मरकज़ी तकरीब का इनेकाद हुआ GHQ पे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। तकरीब में शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ कराई गई। शुहदा पाकिस्तान को सलामी भी पेश की गई और इन तकारीब का सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ जो सूबाई हम दारुल खिलाफे देख रहे हैं, वहाँ पर भी इन तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। मरकज़ी तकरीब GHQ रावलपिंडी में हुई, जिसके मनाजिर हमने आपको दिखाए। और साथ ही ज़ाहिर है आज वो दिन है, जैसे कि अशफाक ने भी बताया कि जो शहीद हैं वो हमें हमेशा के लिए कर्जदार कर गए हैं अपनी कुर्बानियों की बदौलत, और उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। तो ये वो शहीद हैं जो इस मुल्क की मीरास हैं, जो असास हैं, और जिनकी कुर्बानियों की बदौलत ही पाकिस्तान जो है वो एक हम देखते हैं कि ज़ाहिर दुश्मन को भी उन्होंने वो पैगाम दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया कि देखें जी, हमारे मुल्क के जो जवान हैं, हमारे मुल्क के जो फौजी हैं, वो हर वक्त मुल्क के लिए जान कुर्बान करने की, जान हथेली पर लेकर हर वक्त तैयार। और बात ये है कि आप लोग ये समझिए कि पाकिस्तान है और पाक फ़ौज की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत ज़ाहिर है कि ये है, क्योंकि अगर जिस मुल्क में मजबूत फ़ौज नहीं होती, मजबूत इदारे नहीं होते, तो वो मुल्क दुनिया में ना आगे बढ़ सकता है, ना अपनी सिक्योरिटी को सही तरीके से उसके चैलेंजेस से निपट सकता है। आप ये देखिए कि दुश्मन मुल्क भारत क्यों हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देखता, या जब मैली आंख से देखने की कोशिश करता है तो उसके बाद उसको जवाब किस तरह का मिलता है। भले वो चाय के कप की सूरत में मिले, भले वो तबाहशुदा तैयारों की सूरत में मिले, लेकिन हम पैगाम देते हैं कि हम भरपूर तरीके से तैयार हैं, और उस तैयारी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुदारा ये अंडरस्टैंड कीजिए कि वो मुल्क जहाँ पर आज़ादी की ये नेमत मैसर नहीं है, आप ज़ाहिर है कि देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर चैलेंजेस का सामना होता है। कश्मीर की मिसाल ले लें, फ़लस्तीन की मिसाल ले लें। अच्छा जी, अभी हम बराह रास्त आपको नेवल हेडक्वार्टर्स में इस वक्त तकरीब जारी है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी साहब मौजूद हैं, और यहाँ पर भी यादगार शुहदा पर तकरीम शुहदा के हवाले से तकरीब होने जारी है। के नक्शे कदम पर चलते इस मुल्क पाकिस्तान की बकाव सलामती के लिए सही मानों के अंदर सही तरीके से या अल्लाह इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक से नवाज दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Oh,
नेवल हेडक्वार्टर्स। चलें जी, तो ये मनाजिर आपने देखे नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पे यौम शोहदा तकरीम पाकिस्तान की तकरीब हुई, बल्कि यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की तकरीब हुई, और इस हवाले से उनकी ईसाल सवाब के लिए दुआ भी की गई, और एक मकसद जो है वो इन सारी तकरीब का ये बावर करवाना है कि किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर हेडक्वार्टर्स में भी एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में। और नामूस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अहले ईमान के रस्ते में शहीद हुए, सबकी शहादत को कबूल फरमा, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, लफ्ज़ों से दरगुजर फरमा, उनकी दराजात बुलंद फरमा, तमाम मनाजिल आसान फरमा, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। या इलाहल आलमीन, हमारे मुल्क को तमाम दाखिली और खारिजी साजिशों और अंदेशों से महफूज फरमा। मौलाए करीम, वतन अजीज और अफवाज पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्कियाँ नसीब फरमा। या इलाही, पाक फ़िज़ाइया को दिफाए वतन के लिए साबित अज़मी, मुस्तैदी और हर इम्तिहान में सुर्ख रुई अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान को सलामत ता क़यामत फरमा और हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। फिर आप देख रहे हैं एयर हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की तकरीब जारी है, और पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर मेहमान खुसूसी सलामी भी पेश की गई। इससे पहले हमने नेवल हेडक्वार्टर्स में भी देखा कि यादगार शोहदा पर यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद हुआ। चलें जी, तो ये आप मनाजिर हम आपको मुल्क के तूल अर्ज़ से ही मनाजिर दिखा रहे हैं। फेडरल कैपिटल के मोस्टली मनाजिर हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, जेएस हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर यह तकरीब का इनेकाद किया गया है, और साथ ही साथ आप देखें कि तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे यादगार शोहदा पर फूल चढ़ा रहे हैं, और यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान है, इसकी मुनासबत से ये दिन का इनेकाद किया गया है। और आप ये देखें कि ये एक बड़ा एक इस एतबार से अहम दिन है कि ये बावर करवाता है कि हमारे शोहदा हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं और किस तरीके से हमारे माथे का झूमर है।
بالکل ایسے ہی ہے، اور آج کے دن کو منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کی تکریم بتائی جائے، خاص طور پہ نوجوان نسل کو. اور اس حوالے سے اس تقریب کا انعقاد، جو مرکزی تقریب تھی، اس کا انعقاد GHQ میں کیا گیا، جہاں پر آرمی چیف مہمان خصوصی تھے. وہاں پر یادگار شہداء پر پھول رکھے گئے اور شہداء کے درجات کی بلندی، ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کی گئی. تو آج کا دن اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے. تو ان شہیدوں کے خون کی بدولت، ان کی قربانیوں کی بدولت ہی آج ہم اس ملک کو، جسے ارض پاکستان ہم کہتے ہیں، آزاد فضاؤں میں سانسیں رہے ہیں. جبکہ ہمارے چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ تاک لگائے، ہاتھ لگائے بیٹھا ہے، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑی، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو دشمنوں کے مذموم عزائم خاک میں ملانے اور دہشت گردی کا ڈٹ کا مقابلہ کرنے میں مسلح افواج، ساتھ ساتھ پولیس اور عام شہریوں نے بھی فرنٹ لائن اس میں کردار ادا کیا ہے. یوم تکریم شہداء پاکستان پر سویلین اور پولیس کے شہداء کی عظیم اور لازوال قربانیوں کو زبردست سلام عقیدت. فوج پاکستان کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، سول اداروں کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور پولیس کا کردار اس میں سب کے سامنے ہے، FC کا کردار اس میں سب کے سامنے ہے. اور جہاں پر تذکرہ ہو رہا تھا کمانڈنٹ FC صفت غیور کا، تو کیا ان کی بہادری کے چرچے تھے. ہی یوز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ، اور ایک عرصہ گزر گیا ہے ان کی قربانی کو، ان کی شہادت کو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی وہ جذبہ سب کے سامنے ہے. اچھا، یہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت آپ کو مناظر ہم دکھا رہے ہیں، اور جو ہم ذکر کر رہے تھے ہمارے شہیدوں کا، تو MM عالم اور راشد منہاس شہید، جن کو نشان حیدر سے بھی نوازا گیا، ان کی یادگار پر اس وقت جاری ہے سلسلہ تقریب کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر پھول رکھے جا رہے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. آج یوم تکریم شہداء پاکستان منایا جا رہا ہے، جس کی مرکزی تقریب GHQ میں ہوئی. اس کے بعد ہم نے نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں بھی ان تقاریب کا انعقاد دیکھا. تو جو شہید ہیں وہ اس ملک کے لیے جو قربانیاں دے گئے، لازوال محبت کی اور عظیم قربانی کی داستانیں رقم کر گئے، آج ان کو تکریم اور ان کی عزت ان کو دینے کا دن ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور چاہے وہ ملک کے طول و عرض میں مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، اور سویلینز ہوں یا جوان ہوں، سب آج کے دن ظاہر ہے سلامی پیش کر رہے ہیں. اور یہ پائلٹ آفیسر شہداء. راشد بالکل. منہاس کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک پاک فوج کی، پاک فضائیہ کے، بلکہ افواج پاکستان کے سب سے کم عمر شہید تھے راشد منہاس، اور کس کم عمری میں انہوں نے اپنے وطن کا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور جو ان کا انسٹرکٹر تھا کس طریقے سے اس نے طیارے کو ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کی. یوں تو جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے، ان کی ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے. یہاں پہ جو راشد منہاس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تنہا انہوں نے ڈیسیژن، اور اس وقت ریئلائزیشن، اور کتنی کم عمری میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ملک سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی اپنی جان بھی نہیں ہے. تو وہ جو قربانیاں دی گئی ہیں، خدا را آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، احساس کریں کہ وہ آپ کے لیے ہیں، وہ اس ملک کے لیے ہیں. اچھا جی، اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید. کیا ان کا جب بھی ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو وہ جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلو اور سامنے منزل آ جائے. تو بات دراصل یہ ہے کہ راجہ عزیز بھٹی بلا شبہ جو شہر لاہور کا دفاع تھا، اور جو نہر تھی اس کا دفاع تھا، اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے کیا زبردست انداز میں میجر عزیز بھٹی نے کیا، اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی. جنگ ستمبر کس کو یاد نہیں ہے، کس کو یاد نہیں ہے. اور میں اسی وجہ سے سراہتا ہوں کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، ہماری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا ایسے واقعات کو ہائی لائٹ کرنے کو. اس وقت بھی دشمن ہمیں یہ بتاتا تھا جیسے وہ سائز میں تو ہم سے بڑا ہے، اس کے پاس عددی طاقت زیادہ ہے، ہتھیار زیادہ ہے، لیکن جذبہ نہیں ہے. لیکن جذبہ نہیں ہے، اور یہ جذبہ ہے صرف پاک فوج کے جوانوں کا. اچھا جی، اب یہ دیکھ لیں میجر شبیر شریف شہید کا جو مزار ہے، وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ یوم تکریم شہداء کی تقریب کے سلسلے میں لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں.
اور آپ دیکھیے کتنا عرصہ گزر گیا لیکن اس کے باوجود ان کو یاد کیا جاتا ہے, ان کو سراہا جاتا ہے, ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے, اور اسی جذبے کی ہمیں ضرورت ہے. اسی جذبے کی ضرورت ہے, اور یہی جذبہ ہے تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں امن و سلامتی بھی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہم نے 65 کی جنگ کے واقعات سنے ہیں, اور ہمیں جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ کیا واقعات ہوتے تھے اور کس طریقے سے لوگوں کے اندر جو جذبہ تھا, وہ ہم نے تھوڑا سا اس کا مظاہرہ ہم نے بعد میں بھی دیکھا. اشفاق, جو 2019 میں 27 فیب کو جو پلوامہ کے واقعے کو بہانہ بنا کر جو تمام تر چیزیں ہوئی تھیں, پاکستان نے تب بھی منہ توڑ جواب دیا, اور ہم نے بڑا متحد ہو کے پوری قوم نے ہمارے جوانوں کے ساتھ مل کے اس کا جواب دیا. تو یوم تکریم شہداء پاکستان کی تقاریب کا سلسلہ جاری ہے, اور مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. شہداء کے درجات کی بلندی, ملک کی ترقی و استحکام کے لیے دعا کرائی جا رہی ہے, انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. راشد مناز شہید, نشان حیدر اور ایم ایم عالم شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ہے, اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. نیول ہیڈ کوارٹرز میں بھی اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں بھی یادگار شہداء پر یوم تکریم شہداء پاکستان کی تقریب کا انعقاد. ظاہر ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی پشاور پہنچ گئے ہیں, وہاں پر وہ ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کریں گے, اور ریڈیو پاکستان کی تاریخی عمارت بھی ان سمبلز ہوتے ہیں, جگہوں کا حصہ ہے ہاں جی, جن کو نشانہ بنایا گیا تھا اس دن. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا جی ایچ کیو راولپنڈی سے جو ایک براہ راست تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا یوم تکریم شہداء کے حوالے سے, اس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے اس تقریب کی. شہداء پاکستان کو وہاں پر سلامی پیش کی گئی, اور یادگار شہداء پر آرمی چیف کی جانب سے پھول بھی چڑھائے گئے. تو آپ اندازہ کیجئے, سابق آرمی چیف. ملک کے طول عرض میں ان تقاریب کو منانے کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم بھی آپ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں آج کے باخبر سویرا میں خاص طور پہ ان شہداء کو یاد کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہاں پر لیں گے ایک دن ہے, کیا خوبصورت دن ہے, کیا ریئلائزیشن کا آنکھیں کھولنے کا دن ہے. تو بہاولپور آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر بچے بھی, جو اسکول کے بچے ہیں, یوم شہداء پر محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا, یہ وہ ایج ہوتی ہے جب آپ کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے ملک کی خدمت کرنے کا, ملک سے آپ کی جو محبت اور اظہار ہوتا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہم بھی ظاہر اس ایج سے گزرے ہیں, تو یہ وہ ایج ہے جہاں پر آپ کا ایک ذہن سازی ہوتی ہے. آپ کا اصل خوبصورت بات آپ نے یہ ہوتا ہے, اور آپ سیکھتے ہیں. تو آپ کو تاریخ کے بارے میں جاننا, شہداء کے بارے میں جاننا, آئی تھنک یہ اسکولوں میں ضرور ہونا چاہیے. آج کے دن کہ ایجوکیشن دی جائے کہ ہمارے شہداء نے کیا کیا قربانیاں دی, ذہن سازی کریں, کن مراحل سے بتائیں, بالکل ان کو معلومات دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ صدف ہم میں اور ان بچوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس گیجٹس ہیں. اب گیجٹس میں وہ کیا سرچ کرتے ہیں, انفلٹرڈ انفارمیشن ہے. دنیا سے کون سے رابطہ کر سکتا, کون نہیں کر سکتا, یہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں جس طریقے سے حقیقت ہمارے ماں باپ نے بتائی یا ہمارے اساتذہ نے بتائی, تو اس سے ہمیں پتہ لگا آپ کی جو بیس بنتی ہے نا, جو بنیاد بنتی ہے وہ اسکول سے بنتی ہے, وہ آپ کے پیرنٹس آپ کو بتاتے ہیں. تو ہماری ان پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو گائیڈ کریں, انہیں سکھائیں, جس طرح سے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ کس سے کہانیاں سنائی جاتی تھیں. تو ان خاص طور پہ جو اوکیزن ہوتے ہیں جیسے 14 اگست ہے, 23 مارچ ہے, یا 6 ستمبر کا دن ہے, ان دنوں کو خاص طور پہ ضرور بتایا کریں کہ ہمارے شہداء نے یا ہمارے جو بزرگان ملک جو رہے جنہوں نے پاکستان بنایا, ان کی کیا قربانیاں ہیں. اچھا, 9 مئی کا ہم بارہا تذکرہ کریں تو 9 مئی کو فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کی جو بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی, اس پہ پوری قوم افسردہ ہے. پاک فوج کے شہید میجر عدیل کی اہلیہ نے بھی اس سیاہ دن پر یہ سوال بڑا دردناک ہے, اور ہم اٹھایا گیا کہ جی جنہوں نے ملک کی خاطر قربانیاں دی, کیا ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جانا؟ ہرگز نہیں. اور آج کے دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی تکریم اور ان کی عزت ہمارے دلوں میں ہے. اور ہم جہاں بات کرتے ہیں پاک فوج کے شہداء کی, وہاں پر ہمارے جو دیگر جو ادارے ہیں, خاص طور پہ ہم اگر پولیس کی بات کریں, محکمہ پولیس میں بھی شہداء کی جانب سے لازوال قربانیاں دی گئی ہیں, ان کی تعداد بالکل کم نہیں. تو لاہور کا ہم ذکر کریں گے, چاند رات کو ڈاکو سے مقابلے میں شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل نوید حنیف کی والدہ اور 6 سالہ بیٹی اس ساری صورتحال پر کیا کہہ رہی ہیں, ذرا وہ دیکھ لیں. بلکہ ان سے بات کرنی ہے ہم نے. وہ ہمارے ساتھ اس وقت بابر خان, ظاہر ہے کہ ہمارے نمائندے, انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ براہ راست.
تو بہت شکریہ جی، آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ظاہر ہے کہ نوید کی جو اس وقت قربانیاں ہیں اور اس کی بدولت ہم شہری اپنے گھروں میں خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں، تو آپ لوگ وہاں پر ظاہر موجود ہیں، کیا احساسات ہیں آپ کے؟ یہ جو دن منانے کا فیصلہ کیا گیا، اپنے شہداء کو یاد رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، کیا تاثرات ہیں آپ کے اس پہ؟ مجھے بہت فخر ہے، میرے بیٹے نے اپنے وطن کے لیے اور عوام کے لیے، نبی کی امت کے لیے شہید ہوا، اپنی جان قربان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر سب شہداء کو امام علیہ السلام کے قافلے میں ٹھائے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بیسکلی آپ یہ اندازہ کریں کتنا بڑا آپ کا جذبہ ہے، کتنا بڑا آپ کا دل ہے، کتنی بڑی آپ نے قربانی آپ کو دینا پڑی، لیکن ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ سے محفوظ تصور کرتے ہیں۔ مروہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، تو کس طریقے سے اس نے یہ ساری چیزیں ہینڈل کی اپنے بابا کے جانے کے بعد؟ 5 مہینے کے وہ ہوئے تھے، پاپا کو دنیا فانی سے گیا ہوں، تو پیچھے سب گھر کے ذمہ داریاں سنبھال لی، ہمیں کوئی فکر نہیں تھا۔ اچھا۔ اور چھوٹی جی اس کی بیٹی ہے، اس کی بیگم نوجوان ہے، تو یہ نہیں ہم دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اس کی رضا پر راضی ہیں ہم۔ تو اور جو شہیدوں کے ساتھ ہوا 9 نومبر کو، یہ بہت بے حرمتی کی، ایسے نہیں کرنی چاہیے، بالکل، تو ہم سب کو عزت اور احترام کرنا چاہیے، ظاہر ہے۔ تو ماں جی آپ نے یہ بھی بتایا کہ بہت کم، ظاہر ہے 5 مہینے کا آپ نے وقت بتایا، چھوٹی سی ان کی بیٹی بھی ہے، تو یہ بھی بابا کو یاد کرتی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں، ظاہر ہے شہید کی جو اہلیہ ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا، لیکن یہ چھوٹی سی بچی سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ یقیناً یاد کرتی ہوگی۔ کیا کہتی ہے، یہ کیا بتاتی ہے، کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ بتاتی ہے بیٹے سب تیاری کی ہوئی تھی عید کی، اور چاند رات کو محمد نوید جب گھر سے گئے، ایک ایک فرد سے مل کے الوداع رمضان کے نفل بھی پڑھے، تو عشاء کی نماز ادا کی، باوضو تھے، تو جب نکلے موٹر سائیکل پر تو بس انہوں نے شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگلیاں منزلوں درجات بلند عطا فرمائے سب شہیدوں کو، کیا فوجی ہیں، فوجی بھی ہمارے بھائی بیٹے ہیں، بالکل ایسے ہے، پولیس والے بھی ہمارے بھائی بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند عطا فرمائے۔ اچھا ایک چیز مجھے سب گھر بتائیے والوں گا، کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا۔ مجھے مروہ بیٹا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے بچے، اللہ تعالیٰ بہت آپ کو ہمت دے، یو آر ویری بریو ماشاءاللہ، تو آپ اپنے بابا کو یاد کرتی ہو، کیا کہنا چاہو گی اس وقت، کیا بتانا چاہو گی بابا کے بارے میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مروہ۔ جی بیٹے آپ بابا کو مس کرتی ہو، بتاؤ۔ اچھا چلیں مروہ تک شاید ہماری آواز صحیح طرح سے۔ مروہ آج آپ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ آپ کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام مروہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی بولیے مروہ۔ میرے پاپا کا نام محمد نوید ہے، میرے پاپا محمد نوید شہید ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں چاند رات کو۔ ہم نے ساری تیاری کی ہوئی تھی، میں ریڈی تھی تو پاپا نہیں آئے، شہید ہو گئے۔ مروہ بس ہم آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جیسے کہ کہا اشفاق نے، آپ بہت بہادر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور دیکھیں یہ معصوم بچی آج اپنے باپ کے بغیر ہے، باپ کی شفقت کے بغیر ہے، باپ کے بغیر ہے، باپ کی شفقت کے بغیر ہے، باپ کی جو چھاؤں کے بغیر ہے، اور جو قربانیاں اس ہمارے بھائی کانسٹیبل نے دی، جو اپنی جان کی قربانی دی، اس کی وجہ سے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ لوگ آج محفوظ ہیں۔ یہ ماں آج اپنے بیٹے کے بغیر ہے، عید کے موقع پر ان کا دل ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو گلے لگا سکیں۔ اما جی ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگوں میں یہ احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے، میں بارہا ایک چیز کہتا ہوں کہ
शहीद बिला शुबा उससे बड़ा कोई दर्जा नहीं है, लेकिन जो ख़ानदान है उसके ऊपर बड़ा कर्ब के आलम में उनकी सारी ज़िंदगी गुजरती है। तो जो लोग ये काम कर रहे थे उनको क्या एहसास है कि कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं सब ने, जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं? अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और आपको आज ज़ाहिर है हम बड़े आपसे कहते हैं ना कि दस बदस्ता आपको बुलाने का मकसद ये था कि आज हम शहीदों को खराज अक़ीदत पेश कर सकें। और आपने जिस अंदाज से ज़िक्र किया, दुख और अफसोस है हो रहा है हमें कि एक छोटी सी बच्ची भी साथ बैठी है और वो अपने वालिद को याद कर रही है। अभी ज़ाहिर उसको इतनी समझ भी नहीं होगी, लेकिन यकीनन ये बच्चे अपने वालिद को याद करते हैं। ये एक फैमिली हमने आपके सामने इस वक्त हमारे सामने है। देखें उन शहीदों की फैमिलियों का सोचें जिनका हम जिक्र करते हैं, जो जब महाज पर होते हैं, किसी भी जंगी महाज पर जब सरहद पर होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो वो अपना वक्त भी कुर्बान करते हैं। वो वक्त जो चाहे वो ईद का ओकेजन हो, चाहे वो रमज़ान। हमारा ये ट्रांसमिशन करने का और आज के शो को यौम तकरीम शहदा से मंसूब करने का मकसद बिलाशुबा यही था कि हम आपको रियलाइज़ करवाएं, हम आपको बताएं ये चीज़ें दरस कुतुब में बतानी चाहिए, बल्कि जिन